अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी तहरीक फाइनल कॉल होगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ाहमत करेगी या मफाहमत, या फिर जैसे पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि मज़ाहमत और मुज़ाकरात साथ साथ चलने चाहिए। आज पार्लिमानी पार्टी इजलास के एलामिये में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जेल में रखने और मुलाकातों की इजाज़त न देने की मजम्मत की गई। इमरान खान समेत दीगर असीरान की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का इरादा किया गया, जबकि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हुए पीटीआई ने आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने अरबाब इख्तियार को खुला चैलेंज दिया कि अगर आप आईनी तरीके से हुकूमत गिराने में कामयाब हो गए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। मैं चैलेंज दे रहा हूं आपको, आईनी तरीके से तो आप ये गिरा नहीं सकते, गैर आईनी तरीके से अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, क्योंकि आपकी इतनी औकात रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान साहब का कहना है कि पार्टी में कोई जाती इख्तिलाफ नहीं, हम सब इमरान खान साहब के साथ है। आज के इजलास का मकसद इत्तेहाद का पैगाम देना था। हमारा जाती इख्तिलाफ कोई भी नहीं है, हम इस पार्टी में यूनाइटेड है और यूनाइटेड इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। यूनिटी का पैगाम आज के जो इजलास है इससे जाना मकसूद था। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा साहब का कहना है कि पीटीआई की जिद्दोजहद अवाम की हुकूक की जंग है, हम जल्द फतह हासिल करेंगे। जंग सियासी जंग नहीं है, ये हुकूक की जंग है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फतह हासिल करेंगे। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जनाब जुनैद अकबर साहब ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हमारे दरमियान जितना भी इख्तिलाफ हो, इमरान खान के झंडे तले सब मुत्तहद हैं। खान साहब की क़यादत की नहीं थी, खान साहब की झंडे की नहीं थी, और खान साहब जिसको जिम्मेदारी देंगे, चाहे हम इख्तिलाफ करें या उससे इत्तेफाक करें, लेकिन खान साहब जिसको जिम्मेदारी देंगे इंशाअल्लाह ताला अपने इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन खान साहब की काल पे, खान साहब की बात पे इंशाअल्लाह ताला हम पहले भी इकट्ठे थे, इंशाअल्लाह आइंदा भी इकट्ठे होंगे। शुक्रिया। हुकूमत एहतजाजी तहरीक से निमटेगी या फिर मुज़ाकरात का माहौल बनाया जाएगा? अगरचे नंबर गेम में हुकूमत काफ़ी मजबूत नजर आती है। कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशंस का जायजा लिया जाए तो नून लीग की नशिस्तें 13 के इजाफे के बाद 110 से बढ़कर 123 हो गई। पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 4 के इजाफे से 74 और JUI 2 नशिस्तों के इजाफे के बाद 10 पर पहुंच गई है। पंजाब में नून लीग की नशिस्तें 137 से बढ़कर 160, पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 10 से बढ़कर 12 पर पहुंच गई। सिंध की 3 मखसूस नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी को 2 और MQM को 1 नशिस्त मिली है। ताहम सबसे दिलचस्प सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में है, जहां JUI की जनरल नशिस्तें महज 7 हैं, जबकि मखसूस नशिस्तें उनको 10 दी गई हैं। नून लीग 5 जनरल नशिस्तें जीतने के बाद 7 मखसूस नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही और पीपल्स पार्टी 4 जनरल नशिस्तें जीत कर भी 6 मखसूस नशिस्तें ले उड़ी। हुकूमत अगरचे जोम में है कि मखसूस नशिस्तें लेकर वो मजबूत हो गई, मगर अवाम की निगाहों में इस अदालती फैसले के बाद हुकूमत की गुडविल मजीद गिर गई है। एक ऐसे वक्त में जब पीटीआई सड़कों पर आने के लिए पड़तोल रही हो, किसान और ताजिर बदहाल होकर एहतजाज की धमकियां दे रहे हों और अशराफिया का बजट आम आवाम का मुंह चिढ़ा रहा हो, तो ऐसे में अवामी हिमायत से कासिर हुकूमत मजीद मजबूत नहीं कमजोर होती है। सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हालात रखते थे। और नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं आप। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, अब से कुछ देर पहले आप लोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए आपने जिस तरह से कहा कि ये एक सियासी जंग नहीं है, ये हम जंग जो है वो अवाम के हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। एक जो बात अब सामने आई है कि 10 मुहर्रम के बाद इमरान खान साहब का जो पैगाम है कि तहरीक का आगाज़ करना है, और साइमल्टेनियसली जो आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो असीर रहनुमा हैं उनका ख़त भी आया है सामने, जिसमें वो मुज़ाकरात और तहरीक को साथ साथ चलाने की बात की जा रही है। सो प्रेफरेंस अब पीटीआई की होगी क्या, और ये किस तरह से होगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि दोनों को साइमल्टेनियसली आप लोग कैसे लेके चलेंगे? नहीं, बिल्कुल कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल जद्दोजहद करेंगे। सियासी जद्दोजहद जो है वो हमारा हक है, हमारा आईनी कानूनी हक है। हम हर गली में जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, हर करिए में जाएंगे, अपनी बात करेंगे, बार एसोसिएशंस में करेंगे, प्रेस क्लब्स में करेंगे, तो ये बात तो चलेगी। और अगर कोई इस दौरान हमसे बात करना चाहता है आइन और कानून के हवाले से, आज़ाद अदलिया के हवाले से, तो वो हम करने को तैयार हैं। इंशाअल्लाह आने वाले हफ्तों में मैं असीरान से जो लाहौर में कोट लखपत में है मुलाकात की कोशिश करूँगा, और उनकी बात ज़रूर इमरान खान साहब तक पहुँचेगी। और हम बिल्कुल हमेशा ये कहते रहे हैं कि मुज़ाकरात अगर आइन के लिए हों, अदलिया के लिए हों,
جمہوریت کے لیے ہوں تو ہم ہمیشہ تیار ہیں، لیکن کوئی ڈیل ہم ایسی نہیں کریں گے جس میں یہ کہا جائے کہ اس فریب کو مان لو جو الیکشن کے ساتھ ہوا فروری 2024 میں، اس کو مان لو، اس پہ مٹی ڈالو، آگے بڑھ جاؤ. یہ ہم نہیں کریں گے. ہم بات کریں گے کہ پاکستان کو ہم نے آئین کی جانب واپس کیسے لانا ہے، عدلیہ کو آزاد ہم نے کیسے کرنا ہے. یہ مکالمہ ہم پاکستان کی عوام سے بھی کریں گے اور جو کوئی بھی فیصلہ ساز ہے اس سے بھی کریں گے. پر سلمان صاحب مذاکرات کریں گے کس سے؟ مذاکرات آپ حکومت سے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب از ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں. اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتوں سے کوئی مذاکرات نہیں کرے گی. چلیں وہ چلتا رہتا ہے، یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، وقت بدلتا ہے. دیکھیں سیاسی جماعتوں سے بھی ہو سکتے ہیں، ہم نے پہلے بھی کیے. تو جو اصل طاقت ہے ہم کہتے ہیں جو آئین اور قانون کے راستے میں کھڑی ہے وہ کرے بات ہم سے کہ آئین اور قانون کی جانب اس ملک کو لانے کے لیے کیا درکار ہے. ہم پاکستان کی نمائندہ جماعت ہیں، ہر صوبے میں ہیں، گلگت بلتستان میں ہیں، آزاد کشمیر میں ہیں. پاکستان کو ہم جوڑے ہوئے ہیں، پاکستان میں نظم کی ہم ضمانت ہیں، ہمارے بغیر اس ملک میں انتشار ہے. تو ہم بالکل بات کرنے کو تیار ہیں. اگر سیاسی جماعتوں کو وہ اپنا ایجنٹ بناتے ہیں تو ان کے ذریعے بھی بات ہو سکتی ہے. بہتر تو یہی ہوگا کہ بات جو ہے براہ راست ہو، لیکن اگر نہیں ہوتی کسی اور ذریعے سے وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ممکن ہے. شرط صرف یہ ہے کہ بات معنی خیز ہو، صرف وقت کا ضیاع نہ ہو. بٹ سلمان صاحب ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور آپ کے پیٹرن ان چیف کی جانب سے جب بھی پروٹیسٹ موومنٹ کی کال دی جاتی ہے تو پھر سائملٹینیسلی مذاکرات کی ایک دم سے گونج جو ہے وہ سنائی دیتی ہے؟ عمران خان صاحب کی رہائی تک کی بات کی جاتی ہے. علیمہ خان صاحبہ کی آپ کو اوور دا سپین آف لاسٹ فیو ویکس آپ کو ان کی گفتگو بھی یاد ہوگی جب وہ کہتی ہیں کہ رہائی کی بات آخر کر کون رہا ہے. تو چیئرمین صاحب جب وہ خود کہنا سٹارٹ ہو جائے کہ عمران خان صاحب رہا ہونے والے، جلد رہا ہونے والے. سو ابھی پروٹیسٹ کی بات ہوئی 10 محرم کے بعد جو ہے اب وہ آپ لوگ نے جہاں پر لوگوں کو موبلائز کرنا ہے پھر مفاہمت کی بات اور مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. سو یہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ کہتی آئی ہیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. تو مزاحمت کے موڈ میں آپ لوگ فلی نظر آئیں گے یا پھر مذاکرات سے معاملات کو حل کرنے کی طرف لے جائیں گے؟ نہیں دیکھیے ہم نے تو ایک اصولی بات کی ہے کہ مذاکرات اگر آئین اور قانون کے لیے ہوں تو ہم تیار ہیں. اس وقت ہمیں ایسے مذاکرات نظر نہیں آ رہے. ہمیں کوئی خواہش اس نظام میں نظر نہیں آ رہی. یہ نظام بربریت پر مبنی ہے، فسطائیت پر مبنی ہے، جھوٹ پر مبنی ہے. اس میں اس وقت ہمیں سچائی کے لیے، آئین اور قانون کے لیے کوئی گوشہ نظر نہیں آ رہا. اس لیے ہم بالکل پاکستان کی عوام سے بات کر رہے ہیں. اس کو آپ مزاحمت کا نام دیں، تحریک کا نام دیں، وہ ہم کرتے رہیں گے. لیکن جب کبھی بھی کوئی بات کرنا چاہے گا آئین اور قانون کی، شرافت کی، تو وہ بات ہم ضرور کریں گے. اور سلمان صاحب یہ جو تحریک ہوگی اب اس کو آپ لوگ فائنل کال کا نام دیں گے؟ یہ فائنل کال ہوگی؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ مشاورت سے ہوگا. خان صاحب نے ایک عمومی لائحہ عمل دیا ہے. ہم کوئی فائنل کال کی اس وقت بات نہیں کر رہے. ہم دانشمندی سے آگے بڑھیں گے. ہم ایک نہج پہ چیزوں کو لے کر آئیں گے جہاں ناممکن ہوگا آئین اور قانون کی نافرمانی کو جاری رکھنا. اور سلمان صاحب کیونکہ عمران خان صاحب اور آپ لوگ کی جو جماعت کے لیڈران بھی آپ لوگ کی جانب سے جب کہا گیا کہ یہ ڈی سینٹرلائز ہوگا، جو ہماری بھی اسسمنٹ ہے کہ آپ لوگ اسلام آباد کی طرف نہیں بڑھیں گے، یہ دیگر صوبوں میں پورے پاکستان میں یہ احتجاج ہو رہے ہیں، اسی طرح سے ہوگا یہ؟ دیکھیں آپ دیکھتے رہیے، بالکل پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا. پورے پاکستان میں جب ظلم برپا ہے، پورے پاکستان میں حقوق چھینے گئے ہیں، پورے پاکستان میں الیکشن لوٹے گئے ہیں، تو ظاہر ہے یہ احتجاج بھی پورے پاکستان میں ہوگا. اور سلمان صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ چونکہ علیمہ خان صاحبہ کے جو سیاسی رول ہے اس پر بھی بڑی تنقید کی جا رہی ہے، اس پہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں، ان کا کوئی سیاسی رول ہے اس وقت؟ نہیں دیکھیں وہ ان کے طور پہ اپنی تشویش کا اظہار کرتی ہیں. بہنوں کو جب ملنے دیا جاتا ہے، جو ان سے گفتگو ہوتی ہے، وہ اس کا اظہار کرتی ہیں، تو یہ ٹھیک ہے. لیکن ایک مکالمہ بالکل ان سے بھی ہمارا رہتا ہے اور ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ خاندان کو، خاندان کے احساسات کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے. اینڈ ڈو فیل سلمان صاحب کے علیمہ صاحبہ، چونکہ ہم نے پاکستان کی ایک ہسٹری رہی ہے، جو سیاسی لیڈران ہیں ان کی فیملی نے ان کی رہائی کے لیے پروٹیسٹ اور موومنٹس جو ہے وہ لیڈ کی ہیں ماضی میں، ہمارے پاس یہ ایگزامپلز موجود ہیں. سو علیمہ خان صاحبہ آپ سمجھتے ہیں شوڈ سٹیپ فارورڈ اور فیملی کو یہ لیڈ کرنا چاہیے؟
نہیں دیکھیں، تحریک انصاف کوئی موروثی جماعت نہیں ہے، لیکن ان کی بہنیں موجود ہیں، وہ پہلے بھی ایک رول ادا کرتی آئی ہیں۔ یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ کیا رول ادا کرنا چاہتی ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا رول ادا کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ لیکن تحریک انصاف اپنے سیاسی معاملات کو خود چلانے کی اہل ہے۔ بالکل ہماری جو قیادت ہے، اور وہ کوئی ایک دو لوگ نہیں ہیں، وہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے سینکڑوں لوگ ہیں، وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، اور اپنے اپنے علاقے کے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے کیا کرنا ہے، کیا عمل اٹھانا ہے، وہ اپنے فیصلے خود کریں گے۔ صاحب، آج پریس کانفرنس میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھے تھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب، جنہوں نے بڑے جارحانہ انداز میں انہوں نے تو کھلا چیلنج ریاست کو دے دیا، ریاستی اداروں کو دے دیا، باقاعدہ ڈیزگنیشنز کے ساتھ انہوں نے سب کو جو ہے وہ ایک تڑی لگائی ہے، دھمکی دی ہے کہ اگر آئینی طریقے سے وہ اپنی طاقت کا جو ہے استعمال کر کے دیکھ لیں کہ وہ ان کی حکومت جو ہے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہٹا سکتے ہیں تو وہ بھی دیکھ لیں گے، اور اوقات اور اس قسم کے الفاظ کا انہوں نے چناؤ کیا۔ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے کہ جب جہاں پر آپ لوگ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور مذاکرات کے ذریعے ایک معاملات کو حل کی طرف بھی اگر لے کے جانا چاہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس قسم کی جارحانہ گفتگو سے معاملات کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں، اگرچہ ابھی تو تحریکی آغاز اس کا نہیں ہوا؟ نہیں دیکھیے، اگر کوئی یہ کوشش کرے کہ دھونس سے، لالچ سے لوگوں کو توڑے کہ ہم فارورڈ بلاک بنوا دیں گے، تمہاری حکومت گرا دیں گے، تو اس کو ہم کیا جواب دیں؟ اگر کوئی اس ملک میں جو سیاست کے اصول ہیں، جو شرافت کے اصول ہیں، جو قانون میں ہے ڈیفیکشن کے حوالے سے ایک قاعدہ، اس کے خلاف چلنے کی کوشش کرتا ہے اور علی اعلان اگر یہ کہتا ہے کہ ہم حکومت گرائیں گے، پچھلے چند دنوں میں ہم نے ایسی باتیں سنی کہ ہم ان کے لوگوں کو توڑ دیں گے، فارورڈ بلاک بنوا دیں گے، ان کو آزاد قرار دلوا دیں گے، ان کو پیسے دے دیں گے یا ان کو اغوا کر لیں گے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ اپنی کرنی کر لو۔ ہمارے ممبران جو ہیں وہ غیرت مند ہیں، وہ عمران خان کے نام پر اسمبلیوں میں آئے ہیں، وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کی قیادت میں وہ متحد ہیں، تم اپنی کر لو، یہی کہا ہے وزیر اعلیٰ نے۔ رائٹ، سلمان صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا، عمران خان صاحب بھی ابھی آپ کے خیال میں وہ انٹرسٹڈ ہوں گے اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کرنے میں، مذاکرات کرنے میں؟ دیکھیں، میں نے عرض کیا، انہوں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا اگر اصول کی بنیاد پر مذاکرات ہوتے ہیں، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ شفاف الیکشن کیسے ہوں گے، جو الیکشن لوٹے گئے تدارک کیا ہوگا، جو عدلیہ پہ حملہ ہوا ہے، عدلیہ کو مغلوب کیا گیا ہے، اس کی تصحیح کیسے ہوگی، ان معاملات پہ ہمیشہ گفتگو ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی جو عوام سے ہمارا مکالمہ ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اور جو عمران خان صاحب کے سلمان صاحب جو بنیادی ان کے مطالبات ہیں جس میں مینڈیٹ کی واپسی، کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب پیچھے ہٹیں گے؟ بالکل نہیں۔ دیکھیں، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مٹی نہیں ڈالیں گے، ہمیں تسلسل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اس ملک میں تو ہمیشہ الیکشن لٹتے ہیں، پہلے بھی لٹے ہیں، اس دفعہ بھی لٹ گیا تو کیا ہوا؟ ہم کہہ رہے ہیں یہ روایت ختم کرو، یہ کوئی اس ملک کے عوام کا مقدر نہیں ہے کہ ان کے ووٹ کو لوٹا جائے، ان کو بھیڑ بکری سمجھا جائے۔ ہم مانگ رہے ہیں کہ جو الیکشن کے ساتھ ہوا فروری 2024 میں، اس کو شفاف طریقے سے ظاہر کیا جائے، اس کا تدارک کیا جائے اور آئندہ کے لیے ایک لائحہ عمل دیا جائے کہ آئندہ الیکشن کیسے شفاف ہوں گے، کیسے یہ ضمانت دی جائے گی کہ ہر بار الیکشن پر یہ حملہ نہیں ہوگا۔ سلمان صاحب، آج جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس کی جو ڈیٹیل سامنے آئی، اس میں یہ بھی گفتگو آئی علی محمد خان صاحب کی طرف سے جو تجویز دی گئی وہ سوشل میڈیا سے متعلق تھی۔ بڑے آپ کی پارٹی کے لیڈران ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ اوپنلی بھی تنقید کر رہے ہیں کہ اس کے رول کو، اس سوشل میڈیا کو محدود کرنے کی ضرورت ہے، اور غدار جو ہے اس کی باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ لیڈران سے متعلق۔ آپ اس بات کے حامی ہیں کہ سوشل میڈیا کو محدود کرنا چاہیے، اور وہ اسپیشلی سوشل میڈیا جس نے الیکشنز کی پوری کیمپین چلائی ہے آپ لوگوں کی؟ نہیں دیکھیے، محدود کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ اپنی جگہ کھڑے رہیں، پریشان نہ ہوا کریں، گھبرایا نہ کریں۔ ہم سب پہ حملے ہوتے ہیں سوشل میڈیا میں، ہر ایک کو غدار کہا گیا ہے، لیکن اپنی جگہ جو کھڑا رہتا ہے، جو اصول کی بات کرتا رہتا ہے، عوام پہچان لیتے ہیں کہ کون عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، کون نظریے کے لیے لڑ رہا ہے، کون عوام کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو سوشل میڈیا کے حملے جو ہیں وہ وقتی ہوتے ہیں۔ عوام، پاکستان کی قوم جانتی ہے کون کہاں کھڑا ہے، اس لیے میں اس حوالے سے کوئی زیادہ فکر مند نہیں ہوں۔ رائٹ، اور سلمان صاحب یہ ضرور بتائیے گا کہ اس تحریک کے لیے جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جب تک
5 लाख से जायद बंदा इकट्ठे नहीं होगा तब तक इम्पैक्टफुल ऑब्वियसली वो नहीं नजर आ सकता। मास मोबिलाइजेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी है? अलायंस, जो ग्रैंड अलायंस की बात की जाती थी और जो दीगर ऑपोजिशन की जमातें थी उनको एक सेम पेज पे लेकर आने की बात होती थी। मौलाना साहब ने अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट थी वो ये थी कि मौलाना साहब ने तो इस बात के हवाले से कह दिया है बरमला के वो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हटाने के हवाले से किसी भी अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। सो उनके ग्रीवेंसेस को दूर करके दीगर जमातों को एक पेज पे लेकर आने के लिए क्या फोकस किया जाएगा पीटीआई की जानिब से? जी, हमने पहले भी ये कोशिश की है, आइंदा भी करेंगे। हम समझते हैं ये पाकिस्तान के अवाम का हक है कि तमाम सियासी अमायदीन उनकी जंग लड़ें। तो जो भी इस हवाले से हमारे साथ चलना चाहेगा या ख़ुद ये जद्दोजहद करना चाहेगा, हम उसको खुशामदीद कहेंगे। तो इसलिए ये मामला आगे का है, हम देखते हैं क्या होगा, लेकिन हम कोई तवक्को नहीं रख के बैठे इस वक्त किसी से भी। हम समझते हैं पीटीआई बज़ाते ख़ुद एक गालिब कुव्वत है, इस वक्त पाकिस्तान में सियासी कुव्वत है। हम ख़ुद पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ने के काबिल हैं, लेकिन हम हर एक को साथ लेकर चलना चाहते हैं जो अवाम की जंग में अपना हिस्सा डालना चाहता है। और सलमा साहब, चूँकि इमरान खान साहब से जो एक्सेस है वो तो बहरहाल आपको पता है कि हर इम्पोर्टेंट आप लोग की तरफ से जब कॉल दी गई है तो उससे पहले एक्सेस जो है वो मुअत्तल कर दिया जाता है, जहां पर इमरान खान साहब ने ये ज़रूर कहा कि वो जेल से लीड करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जेल से अगर वो लीड करेंगे तो उनके लिए फिर मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। देखिए, पाकिस्तान के अवाम ख़ुद लीड करेंगे, ये कोई एक नुक्ता नहीं है जहाँ से कोई तहरीक लीड होगी। मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इस्तराब है। पूरे पाकिस्तान में अवाम जो हैं आइन की, कानून की, शराफत की बात करना चाहते हैं। वो अपने अपने तरीके से अपने अपने वक्त पर ख़ुद ये बात करेंगे। राइट। सलमा साहब, गुज़िश्ता रोज़ जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ उसमें बड़ी तनकीद इस बात पे भी हो रही है कि अगरचे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस एतराज़ की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने हिमायत की थी कि जहां पर वो कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का मामला पहले उसका फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन अल्टीमेटली देखा यह गया कि पीटीआई के मेंबर्स की जानिब से वोट जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के फेवर में दिया गया। ये पार्टी का डिसीजन था? नहीं, इस हवाले से इस नौयत की मुशावरत नहीं हुई। ये मेंबरान जो थे हमारे, उन्होंने ख़ुद फैसला किया। अब हम इस बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या हुआ। राइट, थैंक यू सो मच सलमान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हुकूमती मौक़िफ़ भी जानेंगे, हमारे साथ रहिए। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चैलेंज दिया गया है गंडापुर साहब की तरफ से, बात करेंगे किस तरह से एक मुज़ाकरात की माहौल बन सकेगा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप तो हमेशा से ये कहते आए हैं कि मुज़ाकरात जो है वो वाहिद हल है, डायलॉग ही अल्टीमेटली इसी का रास्ता अडॉप्ट करना होगा। जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो असीर रहनुमा हैं वो भी लिख रहे हैं, वो भी मुज़ाकरात पे जोर दे रहे हैं सियासी जमातों से, वो कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की, गंडापुर साहब ने, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने एक खुला चैलेंज दे दिया है आपकी हुकूमत को, रियासत पाकिस्तान को। और वो कह रहे हैं कि अगर तो जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि अगर तो औकात है तो पूरी ताकत का जोर इस्तेमाल करके आप आईनी तरीके से उनकी हुकूमत डिमोलिश करके हटा के देखिए। वो कहते हैं कोई हुकूमत नहीं हटा सकते हैं। सो आप ये चैलेंज एक तो कबूल करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि गंडापुर साहब का कोई भी बयान इस काबिल नहीं होता कि उसके ऊपर कोई बहस की जाए, और वो हमेशा एक इंतहाई बेहुदा स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए देते हैं कि ताकि वो मीडिया की जीनत बने और उसके ऊपर टॉक शोज में भी डिस्कशन हो, जैसे आप कर रही हैं। तो आप कहते हैं कि संजीदगी नहीं है उनकी किसी भी बयान में? अगर इससे पहले जितने बयानात उन्होंने दिए हैं उसमें से किसी बयान पर कुछ संजीदगी हो, जब भी उन्होंने मार्च किया, मैं ये कर दूंगा, मैं मारूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं खड़ा हूंगा, ना वो खड़े हुए, ना उन्होंने मारा मारी हुई, हर वक्त भागे, अपने वर्कर छोड़ के भागे, गाड़ियां छोड़ के भागे। लिहाजा उनकी किसी बयान को संजीदा लेना, मैं समझता हूँ कि ये वक्त ज़ाया करना है, मीडिया का भी, कौम का भी। लिहाजा इसके ऊपर तो कोई बहस होनी नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पैनिक में है इवन गंडापुर साहब। ये धुआं उठ कहाँ से रहा है? ये आप लोग का कोई इंटेंशन है उनकी हुकूमत को टॉपल करने का? नहीं, देखिए, जब इंटेंशन होगी तो हुकूमत टॉपल हो जाएगी, ये कोई ऐसी नामुमकिन बात नहीं है। लेकिन मामला चल रहे हैं, हमारे और बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट की तवज्जो है। और याद है मैंने आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी कि अब पाकिस्तान के अंदर जो आप ये कहें कि सियासत भी, हालात भी
اور ٹاپک آف ڈسکشنز بھی بہت تبدیل ہو گئے ہیں، اسٹریٹجک چینجز آ گئی ہیں. پاکستان اس وقت جو سچویشن گین کر چکا ہے نہ صرف اس ریجن میں بلکہ پوری دنیا میں، وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ ہے. وہ 10 مئی کے پاکستان سے اور اس کے بعد کے پاکستان کی سچویشن بالکل مختلف ہو چکی ہے. اور 10 مئی کے بعد کا جو پاکستان ہے اب اس کے موضوعات، عمران خان اندر ہے، عمران خان باہر ہے، علیمہ باجی کیا کہہ رہی ہے، گنڈا پور کیا کہہ رہا ہے، یہ موضوعات اب پاکستان کے اگر یہ تحریک چلائیں گے جس طرح عمران خان صاحب کال دے چکے 10 محرم کے بعد، تو وہ تو پھر آپ کی حکومت کے میں آپ کو لیے عرض خطرہ کروں ہے. کہ وہ کالز پہلے بھی کئی دی جا چکی ہیں، لیکن اس وقت جس طرح پاکستان جو ہے اس خطے کے اندر ایک سٹیبلٹی کے حوالے سے، پیس کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر چکا ہے، پاکستان عسکری قوت کے حوالے سے اپنا لوہا منوا چکا ہے، پاکستان جو ہے وہ میڈیا کے حوالے سے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ ذمہ دارانہ کردار ہم نے ادا کیا ہے. اس خطے کے اندر جو ہے اب اگر واحد کوئی ملک سٹیبلائزر ہے امن کا تو وہ پاکستان ہے، اور اس کو پوری دنیا ریکگنائز کر رہی ہے. ہم نے اپنے اس رول کو زیادہ منوانا ہے، ہم نے اپنی دنیا میں اپنی جو ایک پہچان اور شناخت اور پوزیشن ہے اسے مزید ایلیویٹ کرنا ہے. اور اگر کوئی پاکستان کے اس رول کے راستے میں رکاوٹ بنا تو مارک مائی ورڈز اسے اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہم گنڈا پور کی طرح بیان نہیں دیتے بونگیوں والے. سسٹینیبلٹی کو انشور کرنے کے لیے آپ کو انٹرنل سٹیبلٹی نہیں چاہیے؟ مکمل انٹرنل سٹیبلٹی موجود ہے. دیر آر ویکیومز، کچھ ایسے وہاں پہ ہیں آپ یہ کہیں کہ لوپ ہولز، فل ان دی بلینکس، جنہیں ہم فل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور یہ پولیٹیکل چیلنجز، انٹرنل سیکیورٹی چیلنجز، فتنہ ہندوستان جو پاکستان میں اس وقت سرگرم عمل ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے کتنے معصوم جانوں کا نقصان جو ہے وہ ہوا، اسسٹنٹ کمشنر ان کے ساتھ باقی، یہ وہ پراکسیز ہیں جو انڈیا کی پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں. اور یہ جو بیان دے رہے ہیں نا وزیر اعلیٰ کے پی، یہ انڈائریکٹلی، میں ڈائریکٹلی نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اس سے لنک ہے، لیکن بالواسطہ یہ ان پراکسیز کے ایجنڈے کی مددگار ثابت ہوتے ہیں. ایسے بیان جو اسٹیٹ کی بات کر کے اسٹیٹ کو میں چیلنج کر رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں، یہ اب فتنہ ہندوستان کی مدد کر رہے ہیں بالواسطہ. تو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ، اور نہ اس کی آپ کو اجازت دی جائے گی. اور وہ کہہ رہے ہیں میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر تو آپ نے یہ کر لیا، اگر ان کی سیاست اس کی ہے کیا؟ کون سی سیاست اس کی ہے؟ سیاست میں چھوڑ دوں گا، چھوڑے اس کو. یہ ڈاکٹر صاحب میرے سامنے یہ جو خط ہے جس کا میں نے ذکر کیا، جو جیلڈ ان کے جو لیڈرز ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب، اعجاز چودھری، محمود رشید صاحب، عمر شیمہ صاحب اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، انہوں نے زور دیا ہے مذاکرات پہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی سطح پر بھی آپ مذاکرات کریں، مقتدرہ کی سطح پر بھی مذاکرات کریں. آپ لوگ تیار ہوں گے مذاکرات ان 5 جیل لیڈر سے کرنے میں، ان کو شامل کرنے میں؟ کا جو خط ہے میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں، میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں. میں اسے ایک سیاسی آپ یہ کہیں کہ سوچی سمجھی اور سیاسی موو سمجھتا ہوں. ان بیانات کی شکل میں جو ابھی گنڈا پور کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ بند گلی میں لے گئے ہیں. آپ نے عمران خان کے لیے اسپیس کیا چھوڑی ہے؟ یہ لوگ جو آج سارے یہ بیانات دے رہے ہیں، آپ یقین کریں یہ چاہتے نہیں ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر آئے. جس طرح کے یہ بیانات دیتے ہیں، عمران خان کی اسپیس اتنی ہی کم ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے سیاسی میدان میں کھیلنا اتنا ہی کم ہو جاتا ہے. تو یہ انڈائریکٹ، اور پھر بڑی سیدھی سی بات ہے نا، عمران خان باہر آ گیا تو کیڑا گنڈا پور، تو کیڑا جو ہے وہ لنڈا پور، ختم، پھر ان کی سیاست ہی ختم ہو جائے گی. اس لیے یہ اس طرح کے بیانات دے کے عمران خان کی سیاست کا بیڑا غرق کرتے ہیں، تحریک انصاف کی سیاست کے بیڑا غرق کرتے ہیں، تاکہ ہم باہر رہیں. ہم ڈسکس بھی ہو رہے ہیں، ہم پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں. یہ گنڈا پور عمران خان باہر ہو، اسے پوچھے بغیر پریس کانفرنس نہیں کر سکتا، یہ ٹی وی پہ بیپر نہیں دے سکتا. ان کی اصل پوزیشن اور پولیٹیکل ویٹ اتنا سا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم خود پولیٹیکل ورکر ہیں. اور میں ان 5 لیڈرز کے جو خط ہے اس کو کیوں اپریشیٹ کر رہا ہوں؟ بینگ اے پولیٹیکل لیڈر، میری یہ سوچ ہمیشہ اپنے پروگرام کے ابتدائیے میں بھی کی ہے، شروع سے یہ رہی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے سیاسی راستہ اپناؤ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیاسی میدان میں آپ ہاتھ بھی بڑھائیں، لڑیں بھی، ریاست سے مت لڑیں. یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے جہاں پر آپ یہ خط کا بھی خیر مقدم کر رہے ہیں. سو حکومت کسی بھی طرح سے اور کسی بھی پوائنٹ پہ ان ایون لیڈرز کو مذاکرات کا حصہ بنا سکتی ہے، اگر تو آپ چاہیں گے. دیکھیں دے آر موسٹ ویلکم. بجٹ اجلاس میں بھی کیونکہ وہ تحلیل تو نہیں ہوئی تھی کمیٹی جو بجٹ اجلاس میں پرائم منسٹر خود لیڈر آف اپوزیشن کی چیئر پہ گئے، ان سے ہاتھ ملایا، ٹی وی نے تمام فوٹیجز دکھائیں، لیکن ان فوٹیجز کے اندر جو وائس اوور تھا پرائم منسٹر کا وہ تو کوئی نہیں دکھا سکا. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں ان کے ساتھ تھا. کیا بات تھی؟ بات انہوں نے بڑی صحیح کی اور بڑی اسٹریٹ بات کی. انہوں نے اسد کیسر سے بھی اور برسٹر گور سے بھی انہوں نے کہا ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، ہمیں بیٹھنا چاہیے.
وہ یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ الفاظ ہیں پرائم منسٹر کے. جسچر ہے وہ جو یہ 5 لیڈر پاکستان تحریک انصاف کے دے رہے ہیں. یہ ایک پولیٹیکل اپروچ ہوتی ہے. سیاسی جماعتیں کبھی بھی نہ مذاکرات کے دروازے بند کرتی ہیں اور نہ وہ جنگ و جدل کی باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بڑی خیر کی بات ہے. اور ان کے اندر جو ہے وہ بہت میجارٹی لوگ ایسے ہیں کہ جو یہی لوگ جو 5 لوگوں کے خط کی بات کر رہے ہیں اسی راستے کو اپنانے کی بات کرتے ہیں. اور دیگر جو ان کی قیادت باہر ہے ڈاکٹر صاحب وہ کہتی ہے کہ بات تو چونکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں ان سے ہوں گے کہ جن کے پاس اختیار ہے, لیکن پولیٹیکل اینٹیٹیز جو ہے وہ ایک ایجنٹ ضرور بن سکتی ہے, ایک فرنٹ پہ ایک فیس ضرور نظر آ سکتی ہیں اگر تو آپ لوگ کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے. دیکھیے جی, اگر تو سمجھتے ہیں کہ جو اشاروں کے ناموں میں کہتے ہیں جی کہ پولیٹیکل لوگوں کے پاس کتنا اختیار, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اختیار پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس ہے, پھر تو ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے وہ پاکستان میں مذاکرات کی کسی میز پہ لائیں یا ان سے درخواست کریں کہ آئیں جی ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ ہمارے آپ جیسے جرگہ کہیں اس میں شامل ہوں, وہ ہمارے لیے مشکل ہے. لیکن اگر وہ فورسز جن کی وہ بات کر رہے ہیں, اشارے دے رہے ہیں, اگر وہ پاکستان کی ہیں, پاکستان کے اندر ہیں, پاکستان کی اسٹیبلٹی سے, پاکستان کی سلامتی سے ان کا تعلق ہے, سلامتی کے وہ محافظ ہیں, انٹرنل ایکسٹرنل سلامتی کے محافظ ہیں, ضامن ہے پاکستان کی خود مختاری کے, پاکستان کی سلامتی کی, اگر فورسز وہ ہیں تو وہ ساتھ ہیں, وہ ریاست کے ساتھ ہیں. اور گورنمنٹ جو ہوتی ہے کسی بھی ملک کی سٹنگ گورنمنٹ ریاست ہوتی ہے, وہ تمام فورسز ریاست کے ساتھ ہیں, انہیں ریاست سے الگ نہ سمجھا جائے, گورنمنٹ سے الگ نہ سمجھا جائے. جب بات چیت ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف کو سنجیدگی سے کسی ٹیبل کے اوپر بیٹھے گی, تمام فورسز ساتھ ہوں گی. آپ جب کہتے ہیں نا کہ وہ ساتھ ہیں تو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ رجیم ہے اور یہ بڑا سوٹ کرتا ہے, یہ کانسٹیٹیوشنلی فارملائز نہیں ہے لیکن یہ فارملائزیشن آف میرا دی تعلق سچویشن جو ہے. ہے وہ ایک زمیندار گھرانے سے ہے. آپ سپورٹ کرتے ہیں ویسے ہائیبرڈ رجیم؟ ہائیبرڈ ویجیٹیبلز اور ہائیبرڈ سیڈز میں نے سنے تھے. ہائیبرڈ رجیم میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہائیبرڈ رجیم کا میں کیا ترجمہ لوں. لیکن اگر ہائیبرڈ رجیم سے مراد ایک ایسی گورنمنٹ ہے جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے تو وہ پاکستان میں ہر دور میں رہی ہے اور رہنی چاہیے. پھر دنیا کی ہر گورنمنٹ ہائیبرڈ ہے, اس لیے کہ مجھے بتا دیں ہر دور میں تو ویسے نہیں رہی ہے. دیکھیں بعد میں اختلافات بھی ہو سکتے نون ہیں, لیگ کی حکومت کے پیک اپ بھی نظر آیا, اختلافات بھی ہو سکتے ہیں. ماضی میں ہماری تاریخ مختلف حالات و واقعات سے بھری ہوئی ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں ہر ملک کی, امریکہ کیا, فرانس کیا, برطانیہ کیا, چائنا کیا, ہر ملک کی گورنمنٹ پھر ہائیبرڈ ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کو ہائیبرڈ آپ کہہ رہی ہیں, وہ کون سا ملک ہے ایسا جو مجھے بتائیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر چل سکتا ہے؟ نہیں لیکن سر وہ ووٹ کو عزت دو, سویلین سپریمیسی کی پھر وہ باتیں, یعنی کہ ووٹ کو عزت دو کے بعد جو ہے وہ ہائیبرڈ کو عزت دو والا ایک نعرہ ہوگا. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ہائیبرڈ کو عزت دو, لیکن میں نے آپ کو بڑا واضح کر دی ہے, میرے خیال سے زیادہ واضح الفاظ میں ایک ورکنگ ریلیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہونی چاہیے, لیکن میں نے کلیئرٹی سے آپ کو بتا دی ہے کہ اگر آپ کی مراد یہ ہے اسٹیبلشمنٹ سپورٹ تو وہ دنیا کی ہر گورنمنٹ کو حاصل ہوتی ہے, تب وہ ملک چلتا ہے. اور یہ جو میں نے سپر پاورز کا آپ کو نام لیا ہے, پڑھ لیں آپ لوگ, ماشاءاللہ میڈیا کے لوگ ہیں, ذہین لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کیا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ایک دن ادھر ہو, میں دیکھتا ہوں سپر پاور جو ہے وہ منہ کے بل گری ہو, کیسے چل سکتی ہے؟ رائٹ. ڈاکٹر صاحب آپ لوگ کی آج بہرحال جو مخصوص نشستوں کا معاملہ تھا وہ بھی الیکشن کمیشن سے آج وہ بحال ہو چکی ہیں. 123 جو ہے آپ کی سیٹس ہے ماشاءاللہ سے. 2/3 میجورٹی جب حکومت کے پاس آ گئی ہے, اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کو اس پہ شدید اعتراضات اور تحفظات ہیں, اتنی 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں پہلے تو میں یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میڈیا پہ یہ پروجیکشن کیوں کی جا رہی ہے کہ ہمیں 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے. ہو تو گئی ہے, ہمیں 2/3 اکثریت حاصل تھی. وی آر آلریڈی ہیونگ 2/3 میجورٹی. یہ ایسے میڈیا پہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے, مجھے اچھا کیا کہ آپ کے پروگرام میں مجھے وضاحت دینے کا موقع مل گیا کہ جیسے 2/3 اکثریت نہیں تھی اب ہمیں مل گئی ہے. جب 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے تو ہم 4 ممبر پلس تھے 2/3 میجورٹی سے, ٹھیک ہے جی. اب اس کو 6 مہینے ہو گئے ہیں نا, تو یہ 6 مہینے پہلے ہمیں 2/3 اکثریت حاصل تھی گورنمنٹ کو, اسی بنیاد کے اوپر 26ویں ترمیم ہوئی ہے. اگر 27ویں ترمیم ہوئی تو وہ آلریڈی ہمیں حاصل تھی. اس لیے اب ہمیں کوئی ایسی کوئی وہ جو ہوتا ہے نا میدان میں صورتحال بہت تبدیل ہوئی, ایسا کچھ نہیں ہوا. We were already in a very comfortable majority. رائٹ. اور اس کمفرٹیبل پوزیشن کے ساتھ اب آپ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کیا کرنے کی انٹینشنز آپ کی موجودہ حکومت رکھتی ہے؟ جو یہ بازگشت ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کا ٹینیور بڑھا دیا جائے گا, اس کو سیٹل کر دیں آپ فور ونس اینڈ فار آل. میرا نہیں خیال کوئی پارلیمنٹ کا ٹینیور نہ بڑھانے. آپ اس کے حامی ہوں گے ویسے اگر اس کی مدت بڑھانے کی بات ہو؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا اپنا ایک سینٹیٹی ہے, ایک حسن ہے. اب اگر آپ اس کو اس طرح شروع کر دیں کہ جناب
اس کو 5 سال کی وہ اپنا مدت کو 6 سال کر دیں 7 سال کر دیں، میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا. ہم یہ نہیں کرنے جا رہے، یہ نہیں کرنے جا رہے. سو یہ آپ آؤٹ رائٹلی آج ہمارے پروگرام میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ایسا ہو رہا، کیونکہ بہت اس وقت تجزیہ کار بھی اس ملک میں یہ بات دعویٰ کر رہے ہیں، دعوے کے ساتھ ذرائع کو کوٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹینشنز موجودہ حکومت اللہ تعالیٰ رکھتی کی ہے. ذات خیر کرے، ملک میں سلامتی رکھے، امن رکھے، پاکستان ترقی کرے. اس دعا کے ساتھ میں آپ کو یہ آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ ابھی تو سال سوا سال ہوا ہے نا گورنمنٹ کو بنے ہوئے، تو 5 سال کی گورنمنٹ ہے. آخری سال میں دیکھیں جو میں نے ملک کے لیے دعائیں کی ہیں کہ ملک سلامت رہے، امن رہے، ترقی کرے ملک الحمدللہ. تو آخری سال خدا نہ خواستہ اگر کوئی چیز ایسی ضرورت ہوتی ہے، یہ ڈیبیٹ جو ہے نا قبل از وقت چھیڑنی ہی نہیں چاہیے. یہ اس وقت کی بات ہے، لیکن ابھی ایسی کوئی سوچ موجود نہیں ہے. کیٹیگوریکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور آپ نے آؤٹ رائٹلی لوگوں کو مطمئن کر دیا یہ کہہ کے کہ کوئی انٹینشنز نہیں ہے پارلیمنٹ کی مدت بڑھانے کے حوالے سے. میں آپ کو بینگ اے کیبنٹ ممبر یہ بات بتا رہا ہوں کہ ابھی اس طرح کی نہ کوئی پارلیمنٹ کی مدت بڑھانے کی انٹینشن ہے اور نہ کوئی 27ویں ترمیم جو ہے وہ اس وقت لائی جانے کی انٹینشن ہے. رائٹ. طارق صاحب، یہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا پنجاب اسمبلی میں جو 26 اراکین کو جو سسپینڈ کیا اور اب ڈی سیٹ کے لیے جو کارروائی اتنی تیز ہو چکی ہے، ڈی سیٹ سے کیا پیغام دیا جائے گا؟ اور صرف اس بات پہ کہ وہ احتجاج کر رہے تھے. آگے کیا ہوتا ہے اس کا فیصلہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمبلیز کو بالکل آپ کو نا ایک مچھلی منڈی اور اس سے زیادہ نا تماشا نہیں بنانا چاہیے کہ پارلیمنٹ اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے. ابھی ہمارے بجٹ پیش ہوا یہاں پہ بھی کمال ہلل بازی ہوئی، کمال بدتمیزی ہوئی. اور اگر فوٹیجز آپ کے پاس موجود ہیں، نہیں تو میں آپ کو بھجوا دوں گا کہ اگر ہمارے ایم این ایز ہمارے وزیر خزانہ کے سامنے ایک وال بنا کے کھڑے نہ ہوتے تو تحریک انصاف کے ایم این ایز نے فزیکلی اس پہ حملہ کر دیا تھا. بالکل میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. نہیں، وہ گتم گتا بالکل ہوئے تھے. گتم گتا اس لیے ہوئے تھے کہ ہم آگے ہمارے لوگ دیوار بنا کے کھڑے تھے. اگر وہ نہ ہوتے تو انہوں نے یہاں سے پکڑ لینا تھا. یہ سیاست ہے. لیکن یہ اچھا، آپ نے جب آپ نے تقاریر کی اپوزیشن نے، تحریک انصاف نے، اور کچھ بجٹ میں کچھ انہوں نے مثبت تجاویز دی اور ہمارے اتحادیوں نے بھی وہ باتیں کی، ہم نے مانی. تنخواہ بڑھانے والا معاملہ، سولر پہ ٹیکس کم کرنے والا معاملہ مانا ہم نے. تو بھائی اب یہ روپ اختیار کریں نا. آپ جو ہے وہ پاگلوں کی طرح جمپے مار کے اور کاغذ اڑا کے اور حملے کر کے گورنمنٹ کے اراکین پہ، اور وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ کے اوپر جس طرح انہوں نے مطلب انہیں بھی احتجاج ایک اور چیز ہوتی ہے نا، لیکن آپ اٹیک کرنے کی کوشش کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں سوچے گا، لیکن ہمیں خود بھی اپنے طرز عمل پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ڈی سیٹ اس کا حل ڈی سیٹ ہے کہ مطلب آپ تو مذاکرات اور اس بات پر انکریج کرتے ہیں؟ نہیں، ڈی سیٹ یہ مطلب اس طرف بات چلی جاتی ہے کہ شاید آپ کوئی 1 یا 2 یا 4 کی اگزامپل سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں بحال بھی ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بالکل ہی اپنی اس سے ہی چلے جائیں. 26 میں سے 2-4 کو ذرا ایک نشانہ بنایا جائے گا تاکہ ایک ٹون سیٹ کر دیا. نشانہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن ان کے خلاف ریفرنس دینا یا انہیں بین کرنا جو اسپیکر نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے، جو کہ رولز آف پروسیجر میں دیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے تھوڑی سی اسمبلی کا ماحول ڈیکورم سیٹ کرنے کے لیے کچھ اقدامات لیے جاتے ہیں. رائٹ. طارق صاحب، 2 چیزیں اور ہیں. ایک تو بڑی شدید تنقید ہو رہی ہے آپ کیونکہ یو ار ون آف دوز پیپل اینڈ ون آف دوز لیڈرز ہو آلویز کال اسپیڈ اسپیڈ. یہ جو مریم صاحبہ کے نام سے منسلک جو پروجیکٹس متعارف کرائے جا رہے ہیں، انوگریٹ کیے جا رہے ہیں، آپ اس کے حامی ہیں؟ جناح اسپتال کو جو ہے وہ مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز اور دیگر جو پروجیکٹس ہیں اس کی ایک طویل لسٹ سامنے آئی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو نام ہوتے ہیں نا یہ میٹر نہیں کرتے. میرا نام اگر طارق ہے، میرا نام افضل ہے، میرا نام فلاں ہے، میٹر کیا کرتا ہے کہ میرا کردار کیا ہے، میں کام کیا کر رہا ہوں، ملک کی کیا خدمت کر رہا ہوں. تو نام جو بھی ہے وہ سیکنڈری ہے، پرائمری جو ہے وہ آپ کا فوکس ہے، آپ کا کام ہے. جو لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. نام جو ہے وہ نہیں تبدیل کرنا چاہیے. یہ سیکنڈری باتیں ہیں. آپ کا مقابلہ کریں، آپ عمل میں آپ مقابلہ کریں، کارکردگی میں، اس میں آئیں، آپ اس میں بات کریں. رائٹ. اور آخر میں یہ ضرور بتا دیجیے گا، 3 روز قبل جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب چودھری نثار صاحب کے پاس پہنچے، وہ ملاقات کی، اور اس حوالے سے اب جب خبریں سامنے آ رہی ہیں، آپ چونکہ گور صاحب سے ہینڈ شیک کے دوران جو ہے وہاں پر موجود تھے اور آپ نے لوگوں کو بتایا کہ وہ بات کیا ہوئی تھی، آپ وزیر اعظم کے بڑے قریبی ہیں، ذرا بتائیے گا کہ چودھری نثار صاحب کے سے ملنے کی وجہ کیا تھی، کیا مقصد؟ سیاست میں نہ تو کوئی پرماننٹ آپ یہ کہیں کہ ایسی کوئی مخالفت ہوتی ہے، اور جو انصار علی خان صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ذاتی حیثیت میں بھی بڑی قربت اور دوستی رہی ہے، اور اس خاندان کے ساتھ بھی ان کا جو تعلق ہے وہ بڑے ایک لمبے عرصے پہ محیط ہے، اور اس کے اندر باہمی ریسپیکٹ، میوچول ایک دوسرے کے ساتھ چلنا اور
मुश्किल तरीन दौर में भी उनका लीडरशिप के साथ खड़ा होना, ये तो एक माजी की सारी आपके सामने यह चीज़ें, मैं कोई आपकी मालूमात में इजाफा नहीं किया, लेकिन इस वक्त उनकी तबीयत जो है वो नासाज थी और प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी इयादत के लिए गए थे। बाकी के मामलात हमारी सीनियर क़यादत है, उन्होंने फैसला करना है। पर वापसी के कोई हैं आसार कि नून लीग में वो वापस आ सकते हैं? नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सवाल का कोई यस और नो जवाब नहीं है, ये तो तमाम हमारी फैसले जो होते हैं सीनियर क़यादत क्योंकि करती कुछ है। जराए ये भी बता रहे हैं कि शायद मियां साहब ने उनको रिक्वेस्ट ये भी की है कि इमरान खान साहब से, क्योंकि वो एक उनके दरीना दोस्त हैं, तो कोई रोल प्ले करें। नहीं, इसकी तो मैं बिल्कुल अपनी मालूमात की बुनियाद पे मैं इसको तो नेगेट कर रहा हूँ, इसको तो मैं बिल्कुल इनकार कर रहा हूँ कि इस तरह की कोई बात नहीं है कि हमें इमरान खान साहब के साथ कनेक्शन के लिए किसी तीसरी उसकी ज़रूरत है। वो कनेक्शन के लिए सबसे बेहतर जो बैरिस्टर गौर हैं, असद कैसर हैं, उनके चीफ विप हैं, उनकी पार्लिमानी लीडर जरताज गुल हैं, उन लोगों से हमारे राब्ते हैं, उन लोगों से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। हम वो खुदा न खास्ता सियासत में एक दूसरे के मुखालफ हैं, एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं है। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।